अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। पाकिस्तान में 12 दिसंबर 2023 के दिन का, मंगल के दिन का बड़ा भरपूर आगाज हो रहा है। और ये एक ऐसा दिन है जिसमें बहुत सी पॉलिटिकल, सियासी और कानूनी डेवलपमेंट्स और इवेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जिनका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है, लाहौर हाई कोर्ट और डॉक्टर खदीजा शाह साहिबा से भी है, आसिफ अली जरदारी साहब की एक नई उन्होंने शोशा छोड़ा है उससे भी है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की बहस हो रही है उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से उसके साथ भी है। फॉर इंस्टेंस, जब आप देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी में 8-10 दिन आगे उसे कर दे तो कोई बहुत मुज़ायका नहीं है। इससे पहले भी बहुत से लोग कह चुके हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इलेक्शन की तारीख को अगर थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसकी क्या वजह है? ये सारे थोड़ा सा आगे करने की बात जो है क्यों कर रहे हैं, इसमें रिस्क क्या है और किसे फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम सवाल हमारे सामने। और आज से मैं एक नया फीचर शुरू कर रहा हूँ कि हर वीलॉग के आखिर में जोक ऑफ द डे का भी जिक्र होगा। तो आज भी मैं आपको एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो जोक ऑफ द डे है उसका वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अब से चंद घंटों के अंदर, लिटरली 3 घंटों के अंदर, 3.5 घंटों में अनफोल्ड होने वाली है, जिसका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से है। रावलपिंडी के अडयाला जेल के अंदर जज जुल्करनैन साहब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आज इंडाइट करेंगे। इंडाइटमेंट की बड़ी भरपूर तैयारी कर ली गई है। एक कम्युनिटी हॉल है जेल के अंदर जिसे तैयार किया गया है, जहां पर यह समात होगी, जहां इंडाइटमेंट का प्रोसेस होगा, यानी फर्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान पे और शाह महमूद कुरैशी पे। और इस हॉल के अंदर शीशे की दीवारें, वॉल्स खड़ी कर दी गई हैं, पार्टीशंस बना दी गई हैं, ताकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को मीडिया देख तो सके। ये भी नहीं पता कि मीडिया के कौन से लोग होंगे, बिकॉज पिछली जो समात हुई थी उसमें बहुत से लोग बाहर खड़े रह गए, उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ इश्यू ये है कि मीडिया के लोगों की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से बात ना हो सके, उसके लिए बाकायदा शीशे की दीवारें जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। बताया जाता है, अच्छा अब ये सीन बिल्कुल रेमिनिसेंट है, उससे मिलता जुलता हो गया है जिस तरह से 2011-12 में जब मोहम्मद मुर्सी और उनके कोलीग्स का, द फॉर्मर प्रेसिडेंट मरहूम मोहम्मद मुर्सी, द फॉर्मर पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, जब उनका एक कैंगरू ट्रायल जो है वो कायरो में इजिप्ट में किया गया, तो वहां इसी किस्म की सूरत हाल थी। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा अपोलोजाइज ये करना है कि 2022 में जब पहली दफा मैंने इन ट्रायल्स का की तरफ इशारा किया और मैंने कहा था कि पाकिस्तान में मिस्र की तरह की सूरत हाल पैदा करने की शायद कोशिश की जा रही है, ये अप्रैल और मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने साथ ही ये कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इजिप्ट नहीं बन सकता, इसलिए कि पाकिस्तान का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के इदारों का वो मिजाज नहीं है। अब मुझे एहसास होता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जहनी शिकस्त है, जो एक मेंटल डेथ है, वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान में भी उस तरह के सीन्स खड़े किए जा सकते हैं जिस तरह के इजिप्ट में खड़े किए गए थे। लेकिन कुछ और डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लूं। इमरान खान साहब ने एक पिटिशन भी दायर कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उन्होंने एक दिन पहले, चंद घंटे पहले, आप कह लें 12, 14, 18 घंटे पहले दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। उनके वकील का आर्गुमेंट यह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि इस जो जज जुल्करनैन साहब हैं, इन्हें साइफर केस के इंडाइटमेंट के चालान्स इशू करने से रोका जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार इमरान खान साहब को और उनके वकला को जाना पड़ता है और जाहिर है वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलती, और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ कोई चीज रुकेगी। और लेकिन इमरान खान साहब मसलसल वो और उनके वकला जो हैं इस किस्म की पिटिशंस डालते रहते हैं। एक दिन पहले वर्जीनिया में मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन की छोटी सी कम्युनिटी के साथ, एक गैदरिंग के साथ मैं बोल रहा था, एक टॉक थी, वहां इस हवाले से सवाल उठा। मैं एक्सप्लेन किया मैंने कि इमरान खान साहब गालिबन पहले पाकिस्तानी लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अदालती प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ, कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर इतना ज़्यादा रिलाई किया है। तो किसी ने ये सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान में कानून का सिस्टम काम करता ही नहीं है तो फिर इमरान खान साहब का इस तरह इसके ऊपर रिलाई करना तो कोई दानिशमंदी नहीं थी, ये तो कोई बहुत स्मार्टनेस ना हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब देता, मैं इसका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन एक और साहब ने ये कहा कि यही तो फ़र्क है इमरान खान के अंदर और आसिफ अली जरदारी में और नवाज शरीफ में, कि इमरान खान
बिलीव करते हैं और अभी तक बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को डिलीवर करना है। हैविंग सेड दिस, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं कि दोनों किस्म के पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया डॉक्टर हेनरी किसिंजर का, जिनकी बड़ी बजाई गई है उनकी वफात के ऊपर, और मैंने कई दफ़ा जिक्र किया वुडरो विल्सन का, जो अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। वुडरो विल्सन एक तरह से बानी है आइडियाज की दुनिया में, पीस के, यूनाइटेड नेशन के, लीग ऑफ नेशंस के। और डॉक्टर हेनरी किसिंजर बिलीव करते थे बैलेंस ऑफ पावर के अंदर ताकत का इस्तेमाल करना है, बैलेंस ऑफ पावर से पीस हासिल हो सकता है। वुडरो विल्सन ये बिलीव करते थे कि आपके पास प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और प्रिंसिपल्स की बेसिस पे, कवानीन असूल की बेसिस पे आपने अमन जो है वो कायम करना है। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब डिप्लोमेसी में इस चीज का एतराफ किया कि दुनिया आगे ना जा सकती अगर वुडरो विल्सन के विल्सोनियन आइडियाज दुनिया में ना आए होते। इन अदर वर्ड्स, 20th सेंचुरी में जो इंसानी दिमाग की और सियासत की और इंटरनेशनल ऑर्डर की जो तरक्की हुई है, जो उसकी प्रोग्रेस हुई है, वो वुडरो विल्सन की विल्सोनियन आइडियाज के बगैर मुमकिन नहीं थी। बहरहाल ये कमेंट है, जो समझ सके उसके लिए बहुत अच्छा। अगर एक तरफ ये सूरत हाल है जिसकी तमाम कैफियत चंद घंटों में हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन आपसे समझिए कि 2-3 घंटे, 3-4 घंटे के अंदर ये सारा का सारा जो ड्रामा है अडियाला जेल के अंदर, ये शुरू होने वाला है। इसकी कैफियत हमारे सामने आएगी, फिर हम इसमें मजीद बहस जो है वो कर सकेंगे। दूसरी सूरत हाल वो है जहां आज ही के दिन दिसंबर 12 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो उनके पोल्स सुपरवाइजर हैं, कि सुपरवाइजर ऑफ द पोल्स हैं, उन्होंने उन 14 पिटिशंस की दोबारा समाअत करनी है, जिसमें मरकजी पिटिशन जनाब अकबर एस बाबर साहब की है, जो अपने आप को बावजूद उसके कि 11 बरस से वो तहरीक इंसाफ में नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके, लेकिन अभी तक वो अपने आप को उसका फाउंडिंग मेंबर कहते हैं, जो वो कभी भी गालिबन नहीं थे। और पाकिस्तान के अंग्रेजी के जो मेन अखबार हैं, जैसे डॉन है, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून अखबार है, ये भी मुसलसल पहली लाइन के अंदर लिखते हैं कि अकबर एस बाबर कौमा द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ तहरीक इंसाफ। इस हद तक तो एक्यूरेसी है हमारे अखबार की। बहरहाल इसकी समाअत जो है वो आपसे कुछ घंटों में शुरू होनी है, और तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है जनाब गौहर खान, और उनके वकला जो हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस समाअत और ये जो के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हासिल किया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पोल सुपरवाइजर को रिस्ट्रेन किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से किसी भी किस्म का कोई ऑर्डर इशू ना कर सके, नहीं कर सकता। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 19 दिसंबर तक, अब आज 12 दिसंबर है, एक हफ्ते का वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अपना एक जवाब जो है इस नोटिस के जो कि इशू किया गया है उनको पेशावर हाई कोर्ट से, उसमें अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएं। उसको कहा गया है कि वॉइस नोट भी वो वहां पे दे सकते हैं, वॉइस एक्सप्लेनेटरी नोट या वॉइस रिस्पॉन्स भी वहां पे दिया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे लेके गए वो है क्या, उनकी उसके जो चीदा चीदा पॉइंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को 2 दफा चैलेंज किया गया है। पहले उसने 2022 में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, उसे चैलेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद, और अच्छा, पाकिस्तान की तमाम तक तारीख में जब से माशाल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बना है, आज तक किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना तो चैलेंज किया गया, ना यानी कलअदम करार देना, इनवैलिड करार देना तो दूर की बात है, कभी किसी को चैलेंज भी नहीं किया, किसी को नोटिस भी जो है वो इशू नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ को ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि उसके 2022 के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया, उसको दोबारा कहा गया कि इलेक्शन करवाएं, उसने दोबारा इलेक्शन करवाए, और उन दोबारा इलेक्शन जो है उस पर उसको नोटिस जो है वो सर्व कर दिए गए। और पेशावर हाई कोर्ट को बैरिस्टर गौहर और उनके वकला ने ये बताया कि यहाँ खुल्लम खुला एक प्लान नजर आता है कि तहरीक इंसाफ से उसका जो निशान है, सिंबल है, इलेक्टोरल निशान जो है, बल्ला, वो छीन लिया जाए, जिसके गिर्द उसकी तमाम पॉलिटिक्स, उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त घूमती है, और उसको इलेक्शन में मौसर तरीके से पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें और ये भी उनको बताया कि अकबर एस बाबर जो है वो 11 बरस से तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है, और एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके 2011 के अंदर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल के आता। ये वो पिटिशन है, ये वो बहस है जिसके जवाब में पेशावर हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसका जवाब जो है वो मांगा है। देखिए क्या इसमें होता है। अब तीसरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब एक टेलीविजन प्रोग्राम में गए, खासा फरमाइशी किस्म का प्रोग्राम लग रहा था, जहां की मेन चीज ये निकली कि उन्होंने वहां पे ये कहा कि उनसे सवाल पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी वजह से इलेक्शंस को 8-10 दिन के लिए मुलतवी कर भी दे, 8-10 दिन बहुत इंटरेस्टिंग है,
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان مختار ہے، وہ 8 فروری کو الیکشن کروائے، اس کے چند دنوں کے بعد کروا دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، الیکشن تو ہو نہیں ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی جوائن کر گئے ہیں، شامل ہو چکے ہیں ان آوازوں کے اندر جو اس سے پہلے پی ایم ایل این کے مختلف لیڈر اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا امیر مقام صاحب نے 2-3 دن پہلے اسی قسم کی بات کی، مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر سے بعض لوگوں سے بات کہلائی جا رہی ہے. بلوچستان کی طرف سے 2 پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پچھلے ہفتے آئیں، جس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، بہت زیادہ سردی ہے، اس وجہ سے انتخابات کو ملتوی کرنے کی ضرورت ہے. امیر مقام صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایسی بات کی، نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بعض لوگوں نے ایسی بات کی. اب اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا وزن ڈال دیا ہے، یہ کہہ کے کہ 8-10 دن اگر الیکشن ملتوی ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے کہ میں یہ 8-10 والی کہانی کی طرف چلوں، میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کے ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں موسم کے یا دہشت گردی کے، اگر ان ایکسکیوزز کے اوپر کے حالات خراب ہیں، ہندوستان کا سائز دیکھیں، اس ملک کے طول و عرض کو دیکھیں، اگر وہاں پر اس قسم کے ایکسکیوزز کو آپ الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ بنا سکیں تو پھر ہندوستان میں کبھی الیکشن ہو ہی نہ سکیں. ہندوستان میں کبھی اس کے کشمیر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نارتھ ایسٹ میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی پنجاب میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی سینٹر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے ساؤتھ میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہاں پر فلڈ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کسی بعض علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، بعض علاقے جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے، وہاں ٹریول نہیں کیا جا سکتا، وہاں دریا طوفانی ہوئے ہوتے ہیں. اور امریکہ کا طول و عرض دیکھیں، جہاں پر 3 تو پرنسپل ٹائم زونز ہیں، لیکن کہنے کو یہاں پر تقریباً 7 ٹائم زونز ہیں، یعنی ایسٹرن، ویسٹرن اور سینٹرل کے علاوہ بھی یہاں پہ ٹائم زونز ہیں. 7 ڈسٹنکٹ ٹائم زونز کے اس ملک میں بھی ایک ہی 24-36 گھنٹوں کے اندر الیکشن جو ہے وہ تقریباً نومبر کے پہلے ہفتے میں، اس کا ایک پورا فارمولا اور پروسیجر ہے، اس کے حساب سے ہوتے ہیں. تو جس قسم کے ایکسکیوزز پاکستان میں دیے جا رہے ہیں، اگر ان ایکسکیوزز کو الیکشن ملتوی کرنے کا بیسس بنا لیا جائے تو پھر پاکستان میں تو کبھی بھی الیکشن، باقی ملکوں میں تو کبھی الیکشن جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ جو ڈیمانڈ ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے لوگوں میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ جب بھی ہوتی ہے، وہ ایک تقدس ہوتا ہے اس تاریخ کا، یہ ایک سیکروسینکٹ تاریخ ہوتی ہے. جب اس تاریخ میں آپ تبدیلی کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایک سلپری پاتھ وے ہوتا ہے، جس کی 2 ایگزامپلز ہم نے دیکھی کہ کیسے جنوری سے لے کے مارچ اپریل 2023 کے درمیان میں جب پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں عمران خان کے کہنے کے اوپر، وہاں الیکشن کی تاریخ دی نہیں گئی. جب دی گئی تو اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی کہ اب دہشت گردی کا خطرہ ہے، یہاں پر ڈاکوؤں سے پنجاب میں مقابلہ ہو رہا ہے، کے پی میں دہشت گردی ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ الیکشن ہو ہی نہیں سکے. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن سے اس کو ڈیلے کروانے کے لیے دوبارہ جو جنرل الیکشن تھے پاکستان کے، جنہیں اکتوبر 2023 میں ہو جانا چاہیے تھا، اس سے پہلے باقاعدہ ڈیجیٹل سینسس کو اپروو کیا گیا. پھر الیکشن کی تاریخ گم ہو گئی، پھر اس الیکشن کی تاریخ بڑی مشکل سے، بڑی تگ و دو کے بعد وہ 8 فروری 2023 کی تاریخ آئی. اب اس وقت تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی جماعت ایسی نہیں بچی جس نے مختلف ہیلو بہانوں سے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کو کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ ڈیلے ہو جانا چاہیے. تو ظاہر ہے جو لوگ اس آبزرور اس کو دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر چند دنوں کا ڈیلے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں کے ڈیلے میں بدل سکتا ہے. لیکن یہاں پر کچھ اور بھی ہو رہا ہے. اس میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے دھوڑنے کی ہول سیل کوشش کر رہے ہیں، یہاں کچھ اور بھی ڈرامہ ڈھکوسلا ہو رہا ہے، جس کی طرف میں بھی آپ کو توجہ جو ہے دلاتا ہوں. ذہن میں یہ رکھیے کہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے، یہ جو ساری چیزوں میں ایک کشمکش کے اندر، یہ جو ایک تیزی آ گئی ہے اس پورے کھچاؤ کے اندر، اس پوری ٹینشن کے اندر ایک تیزی آ گئی ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں واشنگٹن میں موجود ہیں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اور یہاں کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جس میں وہ ملاقات کریں گے سیکرٹری ڈیفنس آسٹن لائڈ کے ساتھ، وہ ملاقات کریں گے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر NSA جیک سالیون کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہائی آفیشلز کے ساتھ، شاید ان کی ملاقات سیکرٹری آف دا اسٹیٹ اینٹونی بلنکن جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جائے. تو ایک ایسے موقع پہ پاکستان کے جو انگریزی کے اخبارات ہیں، ڈان ہے، ٹریبیون ہے، نیشن ہے، جتنی ویب سائٹس ہیں، ان کے اندر مسلسل الیکشن کے حوالے سے آپ کو ایک بحث جو ہے وہ نظر آتی. اب اس میں جو یہ میں نے سارا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے جو 8-10 دن کی بات کر دی ہے، یہ ہمیں لے جاتی ہے ساری کہانی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر کہ وہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر کس قسم کی بحث ہوئی، کیا وہاں پہ ڈائلاگ تھا، وہاں پہ کیا دلائل دیے گئے جناب چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان میں، جسٹس آنریبل اطہر من اللہ صاحب کے درمیان میں کیا وہاں پہ بحث ہو رہی تھی. وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر ایک MPA ہیں میر بادشاہ خان کیسرانی، ان کی پٹیشن ان کے وکیل لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ پٹیشن کیا ہے کہ 2007 میں جناب بادشاہ خان کیسرانی جو ہے، میر بادشاہ خان کیسرانی جو ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ایک عدالت نے کیونکہ ان کی فیک ڈگری تھی، اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا
اچھا پھر 2018 میں اس وقت شاید ان کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تو یہ کلیئر ہی نہیں تھا کہ کتنے عرصے کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، بیکاز اس چیز پہ شاید ساری لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن 2018 کے انتخابات سے پہلے ان کو لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی. لیکن اس کے بعد 2018 کے اندر ہی سپریم کورٹ پاکستان نے 62(1)(f کی انٹرپریٹیشن کی، اس کی تشریح کی، اور انہوں نے کہا کہ 62(1)(f میں جب کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو یہ 5 سال کی نہیں بلکہ پوری لائف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی. اچھا اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر میں ایک پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، یہ ممبر نیشنل اسمبلی بننا چاہتا ہوں، یہ سینیٹر بننا چاہتا ہوں، جہاں پبلک پرس کو میں تک مجھے ایکسیس حاصل ہے، اور میرے اوپر فائنینشیل کرپشن، امبیزلمنٹ یا اس قسم کا کوئی الزام لگ جاتا ہے، مجھ پہ کرپشن ثابت ہو جاتی ہے، مجھ پہ ثابت ہو جاتی ہے، آپ پہ ثابت ہو جاتی ہے، کسی پہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر میں پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کا اہل مجھے نہیں رہنا چاہیے. یہاں پہ مورل کوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر یہ چیز تو نہیں ہے کہ اچھا پاکستان میں عجیب سلسلہ ہے، یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی قتل والا کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا، ریپ والا جو ہے پیڈوفیلیا والا یا ریپ والا کتنے، باقاعدہ یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ڈان اور ٹریبیون کی اگر آپ اخبارات دیکھیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے، تو سپریم کورٹ پاکستان میں بحث ہو رہی تھی کہ بھئی جو اس نے قتل کیا ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا، جس نے پیڈوفیلیا یا ریپ کیا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا، جس نے فائنینشیل امبیزلمنٹ کی ہے. یعنی ان میں بھی فرق کیا جا رہا ہے کہ یہ فائنینشیل امبیزلمنٹ والا کہیں زیادہ ڈسکوالیفائی نہ ہو جائے. اور اپیرنٹلی جوک آف دا ڈے تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قانون کے حساب سے جس نے قتل کیا ہے، جس کے قتل کا چارج ہے، اس کی یعنی کنوکشن ہو گئی ہے اس کی قتل میں، اس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ 5 برس کی ہے، وہ بھی پھر آپ کا ماشاءاللہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بن سکتا ہے. لیکن اب ایشو یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 2023 کے اندر ہی الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی، وہاں سیکشن 232 ایڈ کر دیا، جس میں کہا گیا کہ 62(1)(f کے تحت جو بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ محض 5 برس کے لیے ہوگی. اس کے چکر میں میر بادشاہ خان جو کیسانی صاحب ہیں ان کی یہاں پہ پٹیشن آئی بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ پٹیشن ایسے ہی نہیں ہے، یہ کوئی کو انسیڈنس یا اتفاقی واقعہ نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ جو ہیں، ان کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ ان پالیٹکس نتھنگ از بائی کو انسیڈنس، اور اگر کوئی چیز کو انسیڈنس کی اتفاقیہ لگتی ہے تو اس کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ اتفاقیہ یا حادثاتی طور پہ لگے، کہ ایکسیڈنٹ لگے. اصل میں ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوتا، پالیٹکس میں ہر چیز جو ہے وہ پلان کی جاتی ہے. تو اس سٹیج کے اوپر میر بادشاہ خان کیسانی صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر جو بحث شروع ہو گئی ہے وہاں پہ، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی آرگینک چیز ہے، یہ کوئی حادثاتی چیز ہے، یہ کوئی اتفاقی چیز ہے، یہ کوئی انسیڈنس ہے کہ بس ضرورت بھی تھی اور یہ درمیان میں بحث چڑھ گئی. وہاں پر جب یہ بحث چھڑی ہے، اب ذہن میں رکھیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، ان کی بھی لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے، گو کہ مختلف کیسز میں ان کو ریلیف مل رہی ہے. لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب بیکاز آف دی سپریم کورٹ کے 2018 کے فیصلے کے نتیجے میں جو انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے 62(1)(f کی، نواز شریف صاحب 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پارٹیسپیٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو دن ختم ہوا ہے اس میں اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سیکشن 232 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 اور جو سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے یہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، کانٹراڈکٹری ہیں. دونوں میں سے صرف ایک جو ہے یہ ہولڈ کر سکتا ہے فیلڈ کو، دونوں سائملٹینیسلی نہیں کر سکتے. بات ان کی بڑی لاجک ہے، لیکن یہ سچویشن تو ظاہر پیدا کر دی گئی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی ہے، اس میں سیکشن 232 کو امینڈ کیا ہے، اس کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا اس کو. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو میٹر کو ریفر کر دیا ہے اس 3 ممبر کمیٹی میں جو بینچ بناتی ہے. اب یہ 3 ممبر کمیٹی کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اور 3 ممبر کمیٹی وہ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب چیف جسٹس بنے، آنریبل چیف جسٹس، تو انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں چیف جسٹس اینڈ دین 2 سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں وہ ٹوگیدر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے جب عمر رضا بندیال چیف جسٹس تھے تو صرف چیف جسٹس ہی بینچ بنایا کرتے تھے جس پہ بڑی بحث تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو اپنے حساب سے بہت ڈیموکریٹک کر دیا ہے، اور اب قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو 2 سیکنڈ موسٹ ہیں اس میں اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور سردار طارق مسعود ہیں، اور یہ تینوں مل کے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور یہ بینچ بناتے ہیں. لیکن بینچ اصل میں کس طرح سے بن رہے ہیں جہاں ریفر کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس امپورٹنٹ مسئلے میں جہاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنی ہے، وہ یہ دیکھیے کہ آج ہی دن میں جو ختم ہوا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے منڈے کے دن ایک خط لکھا ہے اس 3 ممبر کی کمیٹی جس کے وہ خود حصہ ہیں، وہ اس کا 1/3 حصہ ہیں، اور اس کا ایک سیکرٹری ہے. اس سیکرٹری کو انہوں نے چٹھی اور خط لکھی ہے آفیشل، اور وہ انہوں نے پبلک کر دی ہے، وہ ڈان اخبار کے پاس ہے، اور ڈان اخبار نے اس کے حوالے سے ایک سٹوری لکھی ہے، غالباً وہ ٹریبیون کے پاس بھی ہے، انہوں نے سب میڈیا کو دے دیا. اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ فرائیڈے تک میں سارا دن فون کرتا رہا اس کمیٹی کے آفس میں، لیکن جو بینچز بنے ہیں جن کا پہلے جو ایگریمنٹ ہوا تھا میرے ساتھ،
اور مجھ سے نہ تو سائن کروائے گئے ہیں، نہ مجھے ان بینچز کی کاپی دکھائی گئی ہے، اور وہ بینچز کی ڈیٹیل جو ہے وہ یعنی وہ ممبر کہہ رہا ہے کہ میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، مجھ سے جو ایگریمنٹ کیا گیا اس حساب سے بینچز بنے ہی نہیں ہیں. یہ 2 بینچز کی وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بینچز کی جو ڈیٹیل اور کمپوزیشن ہے اسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے وہ کوئی کاغذ دکھایا نہیں گیا اور مجھ سے سائن بھی نہیں کرائے گئے. اچھا، وہ 2 بینچز کس چیز کے ہیں؟ ایک بینچ ہے جہاں سپریم کورٹ پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے، جسے خود اعجاز الاحسن صاحب ہیڈ کرتے تھے، اس نے وہ تاریخی فیصلہ کیا تھا 23 اکتوبر کو، جب کہا کہ سویلینز جو 103 ہیں ان کے ٹرائلز، یا اور بھی سویلینز کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ٹرائلز کسی بھی صورت کسی ملٹری عدالت میں، فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتے، اور ایسا کرنا آئین پاکستان کے منافی ہے، اس کو انویلڈ قرار دے دیا، اور سیکشن بھی ہیں 2D12 وغیرہ جو ہیں پاکستان آرمی ایکٹ کے، اس کو انویلڈ قرار دے دیا. اس کے خلاف ہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور سیکرٹری ڈیفینس ہے، انہوں نے ایک اپیل موو کی ہوئی ہے. اچھا، اب پہلے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا، اور عبر عطا بندیال صاحب نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا، تو آپ 184/3 جو سو موٹو کے فیصلے کرتی ہے سپریم کورٹ، اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی تھی. اس کے خلاف وہی بینچ جس نے وہ فیصلہ کیا ہوتا تھا وہ ریویو کر سکتا تھا. یعنی اگر پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون نہ اپروو کرتے آنریبل چیف جسٹس، تو اس وقت اس کے خلاف صرف اسی 5 ممبر بینچ میں، جیسے اعجاز الاحسن ہیڈ کرتے تھے یا جس میں عائشہ مرک تھیں، ان کے پاس ایک ریویو آ سکتا تھا. لیکن اب ایک اس کے خلاف اپیل آ سکتی ہے. اور 7 دسمبر کو جو اس حوالے سے اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تو وہاں پر اعجاز الاحسن صاحب نے اپنی چٹھی میں یہ لکھا ہے، خط میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک 7 ممبر بورڈ اس کا بینچ اپروو کیا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک 6 ممبر بینچ بنا دیا گیا ہے جو اس پوری انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، لیکن ان کو کچھ بتایا نہیں جا رہا. اسی طرح جو دوسرا بینچ بنایا گیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی پٹیشنز کو سننے کے لیے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پٹیشن کی ہوئی ہے ان نوٹسز کو چیلنج کرنے کے لیے جو چیف جسٹس نے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، جس میں سردار طارق مسعود اور دونوں چیف جسٹس جو ہیں وہ دونوں اکٹھے ہیں، انہوں نے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے جو نوٹسز دیے ہیں، اس نوٹس کے خلاف مظاہر علی اکبر نقوی نے پٹیشن فائل کی. پہلے وہ پٹیشن سنی نہیں جا رہی تھی، اب اس کا ایک بینچ بن رہا ہے، لیکن ونس اگین اس بینچ کے بارے میں بڑا ابہام ہے کہ اس بینچ میں کون ہے. اور جو کمیٹی کا 3rd ممبر ہے، جو سینئر موسٹ ہیں جناب اعجاز الاحسن صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس بینچ کے اندر کیا ہے. تو یوں بینچز بن رہے ہیں. اور اس پہ جو وکلا سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت پوری تیاری ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں ریلیف دلانی ہے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنی ہے، تاکہ جناب محترم نواز شریف صاحب اور رخا لاڈلا جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فوری طور پہ سنا نہیں جا سکتا، درمیان میں چھٹیاں آ رہی ہیں، اور پاکستان کے حالات دیکھیں کس قسم کے. تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بینچ جنوری کے اندر لگایا جائے، لیکن الیکشن تو 8 فروری کو ہونے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ بینچ بنے، اس کے سامنے پروسیڈنگ شروع ہو جائے، اس میں کوئی اور لوگ پٹیشنز ڈال دیں، وہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، قانون تو یہ کہتا ہے، آئین تو یہ کہتا ہے، تحریک انصاف تو ڈیفینیٹلی اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گی. تو آپ کو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوگا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو آگے کرنے کے کس قسم کے پریشرز ہیں، بیکاز بینچ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کہیں جنوری میں شروع ہوگی. اور مین وائل اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ کہا کہ کوئی بھی ایکسکیوز ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی بیسس کے اوپر الیکشن جو ہے ملتوی ہو سکیں. اب ایک چھوٹی سی چیز اس میں آپ کو ایڈ کر دوں، پھر میں اگلے پوائنٹ پہ چلتا ہوں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب، بہت سے لوگ میڈیا پہ اینکرز، ان کے سے ایفیلیٹڈ اینکرز ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این تو ان پرنسپل ایگریڈ تھے کہ جون 2022 کے اندر پاکستان میں انتخابات ہو جانے چاہیے، جب عمران خان کی حکومت 9-10 اپریل 2022 کو ختم ہوئی. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کی اور بڑی انہوں نے بدتمیزی کی، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے محسوس کیا کہ ہم بلیک میل ہو کے الیکشن نہیں کروائیں گے، ورنہ الیکشن جو ہے وہ جون 2022 میں ہو جاتے. اور یہی منشا تھی، یہی پلان تھا. وہ تو حکومت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو صرف ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن کے لیے آئے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ایکسپلین کیا کہ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اور پوزیشنز پہ نہ جائیں، ان کے آرگومنٹس میں حقائق کو دیکھیں. اب تک جو پوری ریل آپ کے سامنے چلی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس پی ڈی ایم کی جماعت کے اور پی ایم ایل این کی کم از کم 3 قسم کے بنیادی اہداف تھے. ایک، انہوں نے قوانین نئے بنانے تھے اور قوانین میں ترمیم کرنی تھی، بیکاز ان کے مقدمے اور ان کے کیسز اور ان کی ڈسکوالیفیکیشنز ان لاس کو چینج کی بغیر ختم نہیں ہو سکتی تھی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا، انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی، اس میں ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کی. دوسری ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ عدالتوں سے اور نیب سے انہوں نے کرپشن کے کیسز ختم کروانے تھے، وہ بھی ان کے 2-2.5 مہینے میں نہیں ہو سکتے تھے، ختم کرتے ان کو 1 سال لگ گیا. تیسری ان کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ان کو نومبر 2023-22 کے اندر پاکستان کے نئے آرمی چیف کو مکمل کنٹرول سے اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانے تھے. یہ کوئی سائڈ پلیئر کے طور پر ان کو نہیں لگانا چاہتے تھے کہ ان کا صرف تھوڑا سا انفلوئنس ہوتا. تو یہ تینوں چیزیں پوری کرنے کے لیے ان کو حکومت
اپنے ہاتھ میں لینی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ میں حکومت لی. آپ سب کو اور ہمیں اور میڈیا کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا. یہ شوشے چھوڑتے ہیں جب آپ لوگ سب اتنے چالاک ہو جائیں گے کہ ان کے سارے شوشوں کو سی تھرو کر سکیں گے، تو پھر یہ شوشے چھوڑنے والے اور ان کے پالتو قسم کے جو ٹی وی اینکر اور میڈیا پرسن اور صحافی اور رپورٹرز ہیں، ان کا بھی تلسم جو ہے وہ سارا آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. اب میں آؤں اس ڈیولپمنٹ پہ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کو اب کوئٹہ بھیجا جا رہا ہے. ان کے وکیل سمیر کھوسا نے بہت کوشش کی جو دن ختم ہوا ہے اس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ بھئی یہ اس واحد قسم کی چیز ہے، کوئٹہ میں کس طرح سے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی، ان کا کوئٹہ سے کیا تعلق ہے، کوئٹہ پولیس کو خدیجہ شاہ کی کیوں جو ہے مطلوب ہیں. لیکن پہلے لاہور کے اندر ایک اینٹی ٹیرر کورٹ ATC نے کوئٹہ کی پولیس کی بات مان کے خدیجہ شاہ کا دے دیا فزیکل ریمانڈ وغیرہ انویسٹیگیشن کے لیے. اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں 13 دسمبر کو کوئٹہ کی ایک عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. بہت دہائی دی خدیجہ شاہ کے وکیل نے، لیکن اس میں کوئی ریلیف نہیں مل سکی. ایون جو ہائی کورٹ کے جج ہیں جناب باقر نجفی صاحب جو ہیں، انہوں نے کوئی ریلیف اس میں نہیں دی ہے اور بات ساری کی ساری انی سنی ہو گئی. اب یہ کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے، اور کس طرح سے پاکستان میں قانون کے پورے پروسیس کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں کہ خدیجہ شاہ جو مئی 2023 سے گرفتار ہیں، ان کو اب تقریباً 7 مہینے ہو گئے گرفتاری کے. پہلے آپ نے ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنایا، پہلے 5 دہشت گردی کے کیس بنائے لاہور کے حوالے سے، سب میں ان کو ضمانت ہو گئی. پھر ایک منی لانڈرنگ کا کیس بنانے کی کوشش کی گئی، اس نے فلائی نہیں کیا. اب کوئٹہ میں پتہ نہیں ان کے اوپر کیا کیس بنا دیا گیا ہے، اور انہیں یہاں سے ڈسپلیس کر کے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، ان کی پوٹینشیل جو لیگل ٹیم ہے، اپنی فیملی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنا ہسبینڈ ہے، وہاں سے خدیجہ شاہ کو دور کر کے کوئٹہ پھینکا جا رہا ہے اذیت دینے کے لیے، ذہنی اذیت دینے کے لیے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ 7 دسمبر کو جب وہ عدالت کے سامنے اپیئر ہوئی تو غالباً کیجولی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے تو الیکشن لڑنا چاہیے. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ظاہر ہے 9 مئی میں جب خدیجہ شاہ کا نام سامنے آیا، اس سے پہلے میں تو خدیجہ شاہ کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. شاید ان کو دیکھا بھی ان کی ویڈیوز والا جہاں وہ مریم نواز کا مذاق اڑا رہی تھیں، وہ صنم جاوید، طیبہ راجہ وغیرہ ان کی مذاق اڑا رہی تھی. ایک ویڈیو تھی کہ مریم کی ہسٹری اور مریم کی فکشن ہسٹری وغیرہ سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اس سے زیادہ مجھے ان کا کچھ نہیں پتا تھا. سنس دین میں اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ سلمان سوری میں تھوڑا سا وہ بیٹی ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی، جو پاکستان کے نوٹڈ اکانومسٹ ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اکنامک منسٹر پنجاب کے رہ چکے ہیں، ان کی وہ صاحبزادی ہیں. لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ داماد تھے، ان کی شادی ہوئی جناب ایکس آرمی چیف مرحوم آصف نواز جنجوعہ کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی تھی. اور یوں خدیجہ شاہ جو ہیں وہ گرینڈ ڈاٹر ہیں پاکستان کے بڑے ریسپیکٹڈ آرمی چیف آصف نواز جنجوعہ کے، جو کہ بڑی مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے دوسرے بھائی امریکہ میں بہت ہی نوٹڈ پاکستانی اوریجن کے اسکالر ہیں، آتھر ہیں کئی کتابوں کے، تھنک ٹینکس اٹلانٹک وغیرہ سے ان کا بڑا تعلق رہا، جن کا نام آپ سن چکے ہوں گے. شجاع نواز جن کی مشہور کتاب ہے، ایک سے زیادہ کتابیں ان کی، لیکن کراس سورڈز ان کی کتاب ہے، جس میں بہت تفصیل سے انہوں نے ایک چیپٹر لکھے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا فورینزک انویسٹیگیشن سے کہ ان کے بھائی جو پاکستان کے ایکس آرمی چیف تھے آصف نواز جنجوعہ، ان کی موت حادثاتی نہیں ہوئی، قدرتی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو آرسینک پوائزننگ ان کی جو کی گئی. اس وقت پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف اور آصف نواز جنجوعہ میں بہت ٹینشن تھی. وہ مشہور قصہ آپ کو پتا ہوگا جہاں آصف نواز جنجوعہ صاحب کو نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے بہت ایکسپینسو BMW کار کی چابیاں آفر کی تھیں، اور آرمی چیف جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی گاڑی کی ضرورت نہیں. وہ بات بھی آؤٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور اس کے بڑے شکوک ہیں کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی. یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور کوشچن اٹھتا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے خدیجہ شاہ کے ساتھ، یہ کیوں کیا جا رہا ہے خدیجہ شاہ کے ساتھ اس طرح سے؟ اس کی ایک تو لوگوں کو وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ خدیجہ شاہ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پڑھی لکھی انٹرپرنور مڈل کلاس کی ایک ایسی عورت جس نے اپنا لوہا خود مارکیٹ سے منوایا، فیشن ڈیزائنر، انٹرپرنور، سکسیسفل بزنس وومن، گھر چلا رہی ہے، بزنس چلا رہی ہے. اس قسم کی خواتین کو، جس قسم کی یہ خاتون ہے، جس قسم کی صنم جاوید ہے، جس قسم کی طیبہ راجہ ہے، جس قسم کی عالیہ حمزہ ہے، جس قسم کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان سب کے ذریعے پوری پاکستان کی پڑھی لکھی، خاص کر کے پنجاب کی عورتوں کو میسج دیا جائے کہ تمہارا پالیٹکس میں کوئی مقام نہیں ہے. پالیٹکس ہے صرف جاگیردار کی بیٹی کے لیے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی پرائم منسٹر کی، اور جاگیردار کی بیٹی بھٹو کی بیٹی بے نظیر کے لیے ہے پاکستانی پالیٹکس. یا ایک انڈسٹریلسٹ بہت بڑا بزنس مین جو ہے نواز شریف، یعنی پولیٹیکل کلاس، ان کے لیے تو پالیٹکس میں جگہ ہو سکتی ہے. مڈل کلاس کی جو لڑکی ہے، مڈل کلاس کی جو عورت ہے، اس کی پالیٹکس میں کوئی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور ایک اور بھی چیز اس میں نوٹ کریں کہ جب ان ساری خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خدیجہ شاہ کے ساتھ، صنم جاوید کے ساتھ،
डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, तो वो पाकिस्तान की औरत मार्च करने वाली सारी खवातीन का जो ब्रिगेड है, जो वैसे हर वक्त लड़ता रहता है इंतजामिया और हुकूमतों से, वो आपको दूर दूर तक कहीं स्टेज के ऊपर नजर जो है वो नहीं आ रहा। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जो अभी आपके सामने अनफोल्ड हो रही है। अब जोक ऑफ द डे क्या है, जो मैंने कहा था एक जोक ऑफ द डे का फीचर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अपने आप को केयर टेकर तो नहीं समझते, जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक मीटिंग के दरमियान में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया पाकिस्तान के दहशतगर्दों को, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हैं, मैं उन्हें वार्न कर रहा हूँ कि उन्हें अनकंडीशनल तौर पर सरेंडर कर देना चाहिए, वरना वरना पाकिस्तान की रियासत बड़ी ताकतवर है, कानून, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हक, इस्लाम और तमाम सच्चाई और तमाम जो है ना वो हमारे पास है, रियासत के पास है, एंड रियासत बड़ी जस्ट है, एंड हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे दहशत गर्दों। तो मैं सोच रहा था कि दहशत गर्द बैठे ये सोच रहे हैं कि जो रियासत जो है उसने दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट के खिलाफ, जिसने तैयबा राजा, आलिया हमजा, सनम जावेद और तमाम जर्नलिस्ट जो हैं बेचारे, उन सब के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए हुए हैं, उनको बंद करके रखा है। वो रियासत कितनी एक ताकतवर होगी, जिसकी कहानी ये थी नसीम हिजाजी की कि मोहम्मद बिन कासिम तो नाहीद, वो जो अरब लड़की थी किसी सेलर की बेटी, उसको छुड़ाने के लिए एक फौज लेके आया था सिंध पे हमला करने के लिए। उस कहानी से ये कहाँ तक कहानी आ गई, ये आप अंदाजा लगाएं। दैट वाज अ जोक ऑफ द डे।